अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरह तकवीर की अगली जो आयत हैं, आधी आयत हमने कल कर ली थी, एक पार्ट जो है आयत नंबर 14 तक। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 15 से आखिर तक इस सूरह मुबारका का मुताला करेंगे। अब आगे जो आयत नंबर 15 है, वहाँ से जो बात हो रही है वो है कुरान की अज़मत की बात हो रही है, कुरान के हक़ और सच होने की बात हो रही है। जो कुफ़ार मक्का थे वो कुरान को झुटलाया करते थे ना, कुरान की तालीमात ही है ना जो वो मानते नहीं थे, कुफ़र करते थे। तो यहाँ पर पहले क़यामत का मंज़र और क़यामत के बारे में वार्निंग्स देने के बाद अल्लाह ताला अब दोबारा से कुरान के सच होने की और उसके हक़ होने की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस। फ़ला का मतलब होता है बस नहीं, यानी किसी बात का रद्द करके और कहा जाए कि नहीं, ऐसी बात ऐसी नहीं, ऐसे है। फ़ला बस नहीं, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ। कसम, उक़सिमु मतलब कसम खाता हूँ। बिल खुन्नस, खुन्नस जो है वो उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, खन्नास। खन्नास या खुन्नस का मतलब होता है पीछे हटने वाला। हम ये जो सूरा नास है उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं ना आयत में, शर्रिल वसवासिल खन्नास, के खन्नास के वसवसों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो खुन्नस का मतलब होता है पीछे हटने वाला। तो जो शैतान होता है वो भी बार बार आता है ना, वसवसा डालता है, फिर पीछे हट जाता है, फिर दोबारा आके वसवसा डालता है दिल में, फिर पीछे हट जाता है। तो खुन्नस का मतलब है पीछे हटने वाला। अब यहाँ पर जो है बात हो रही है उन सितारों की जो पीछे की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पर कुछ मुफस्सिरीन जो हैं वो कहते हैं कि ये चाँद, सूरज और सितारे सब की बात हो रही है। और आगे जो इसी आयत का कंटिन्यूएशन है, अल जवारिल कुन्नस। जवार का मतलब होता है चलने वाले और कुन्नस का मतलब होता है छुप जाने वाले। कुन्नस का मतलब है जो, जैसे यहाँ पर जो मीनिंग यहाँ पे मुफस्सिरीन ने किया है वो है जो शूटिंग स्टार्स होते हैं या जो टूटते हुए तारे होते हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए नज़र आते हैं और छुप जाते हैं। और बाद मुफस्सिरीन ने इनसे जो खुन्नस और जो कुन्नस की जो मिसाल ली है या जो इनकी तफसीर की है वो इस तरह से की है कि जो सूरज, चाँद और सितारे हैं यहाँ वो मुराद हैं। तो ये बताया ये जा रहा है कि ये सूरज, चाँद और सितारे जो हैं ये सब क्या करते हैं कि ये मगरिब में ग़ुरूब होने के बाद छुप जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं, यानी मशरिक़ की तरफ दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मशरिक़ से दोबारा नमूदार होकर और फिर से वापस जो है वो मगरिब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और फिर जब मशरिक़ से दोबारा मगरिब की तरफ जाते हैं तो नज़र नहीं आते, छुप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रात होती है, जब सूरज जो है वो जब ग़ुरूब हो जाता है तो वो एक तरह से छुप जाता है ना, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो अगले ही दिन दोबारा मगरिब से मशरिक़ से निकल आता है। इस तरह जो चाँद और तारे हैं वो रात के टाइम इस तरह करते हैं, रात के टाइम हमें वो नज़र नहीं आते, वो छुप जाते हैं और फिर जो है रात के टाइम वो फिर नमूदार हो जाते हैं। तो जवार का मतलब होता है चलने वाले, यानी उनका काम ही ये है कि वो चलते रहते हैं, मगरिब से वापस मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ से वापस मगरिब की तरफ। तो ये इस तरह से एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता रहता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनकी कसम खा रहे हैं और कसम का जो जवाबुल कसम है वो इंशाल्लाह हम अभी आगे देखते हैं। फिर दोबारा एक और कसम खाई जा रही है, वस्सुबही, आयत नंबर 17, वल्लैली इज़ा असअस, वल्लैल और रात की, इज़ा जब, असअस वो रुखसत हो। ठीक है, यानी रात जो है वो चली जाए। असअस का मतलब होता है आना या जाना, दोनों ही मानों में इसको लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल जो इसका माना है वो है जब रात जो है वो चली जाए, रुखसत हो जाए, क्योंकि वो अगली जो आयत आ रही है उसकी मुनासबत से इसका मतलब यही मुनासिब है यहाँ पर। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, सुबही, सुबह जो सुबह होती है, इज़ा जब, तनफ़्फ़स सांस ले, यानी जब वो नमूदार हो जाए, वो जो है वो अया हो जाए। तो तनफ़्फ़स जैसे सांस लेने को वो कहते हैं ना कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है, हम अक्सर बायो की बुक्स में भी हमने पढ़ा है निज़ाम तनफ़्फ़ुस, तो वो यही होता है सांस लेना। वस्सुबही इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की जो वो सांस ले। अब अगली जो आयत है ये है जवाबुल कसम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम,
کہ یہ یقینی طور پر ایک رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، پہلے ہم اس کا جو لفظی مطلب ہے، انہو بے شک وہ کیا؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ لقول یقیناً یہ قول ہے، رسول ایک رسول کا، کریم معزز۔ اب یہاں پر رسول جو ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، جیسے کہتے ہیں ہم رسالت یا رسل جو سسٹم ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اس کو کہا جاتا ہے رسل۔ اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا یا ایک پیغمبر، ٹھیک ہے۔ اور کریم معزز، بہت عزت دار۔ انہو لقول رسول کریم، کہ یہ یقینی طور پر ایک رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن جو پہنچانے کی ذمہ داری تھی، جو وحی تھی، وہ اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام جبریل علیہ السلام کا تھا۔ اب یہاں پر جبریل علیہ السلام کی پہلے بات ہو رہی ہے۔ پچھلی جو سورہ عبسہ تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا فی صحف مکرمہ، یعنی قرآن کی بات ہو رہی تھی کہ وہ عزت والے صحیفے ہیں، قرآن کی وہاں بات ہو رہی تھی۔ یہاں پر اب جو ان صحیفوں کو لے کر آ رہے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بڑے کریم ہیں، وہ بھی بڑے عزت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔ ذی قوت، جو قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش، جس نزدیک عرش والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں، مکین، بہت بلند مرتبہ ہے اس کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا ہی طاقتور ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ان قسموں کا جو جواب ہے، اور آگے سے یہ جو جواب قسم ہے، کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے، یہ جو سیارے، یہ روزانہ پھیلتی ہوئی رات اور پھر دن جب چڑھتا ہے، یہ ایک پورا ایک آرگنائزڈ ایک سسٹم ہے۔ یہ اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو میسیج ہے، قرآن جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت عظیم اور معزز جو ہے فرشتہ لے کر آتا ہے۔ جو دن رات کا نظام ہے، جو سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، یہاں پہ بھی کسی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں، شوٹنگ سٹار جو ہیں وہ شیاطین کو مارنے کے کام آتے ہیں، یعنی ان فرشتے جو ہیں وہ ان سے مارتے ہیں فرشتوں، ان کو، شیطان کو۔ جب یہ آسمان پر جا کر آسمان میں ہونے والی باتوں کے بارے میں کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو فرشتے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ سورہ ملک میں اس کا ذکر آتا ہے، رجوما للشیاطین، کہ یہ شیاطین کو جو ہے ان سے مارا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی بات کر کے یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے شیاطین ہیں وہ تو ایک شوٹنگ سٹار کی مار ہے۔ جو یہ آپ کے جادوگر ہیں، شیاطین جو کاہن ہیں، ان کا کیا مقابلہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ؟ کسی کی اتنی کیا جرت ہے جو ان سے یہ کلام چوری کر سکے یا چھین سکے؟ کوئی نہ ان سے لے سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نتھنگ ایٹ آل۔ فرشتے جو ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام جو ہیں، وہ بہت زیادہ قوت والے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی نا، تو شیطان جو ہے وہ ان کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا، جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر۔ تو یہاں پر اس لیے جبریل علیہ السلام کی قوت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوت کے سبب تو شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے، یعنی ان کی پیغام رسانی میں نہ شیطان کا کچھ عمل دخل ہے، اور نہ ان کی امانت داری کے سبب اس پیغام رسانی میں کسی خیانت کا دخل ہے۔ اس لیے بغیر کسی شک و شبے کے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ آگے مزید بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں، مطاع ثم امین۔ مطاع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کی جاتی ہے یا بات مانی جاتی ہے۔ مطاع اطاعت کی جاتی ہے یا ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ثم، وہاں کہاں؟ آسمان میں۔ امین، امانت دار ہے۔ جو دوسرے فرشتے ہیں نا، وہ ان پر جبریل علیہ السلام سپروائزر ہیں، جیسے تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح جو تمام فرشتے ہیں ان کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے، سپرویژن دی ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں کو جب کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم ان کا مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، یعنی
عرش میں اس کا بڑا، عرش کے پاس، عرش والے کے پاس اس کا بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ امانت دار ان کا، جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین اور روح القدس، کیونکہ روح الامین اس لیے کہ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، کہ جب وہی یا جو اللہ کا میسیج ہے وہ جب لے کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کرتے، حرف با حرف اور ورڈ ٹو ورڈ سیم وہی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے جیسے کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی چینجنگ نہیں، نہ ہی وہ کوئی بات بھولتے ہیں، تو امانت دار ان کو کہا جاتا ہے روح الامین۔ اور پھر آگے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں، صاحبکم ساتھی تمہارا، صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی، کم تمہارا، یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، عربی تھوڑی سی عربی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی عربی کے بھی ورڈ جو ہیں ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ صاحبکم تمہارا ساتھی، بمجنون کوئی مجنون یا دیوانہ یا پاگل، تو یہاں پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں، یعنی یہ تو آپ کے درمیان ہی پروان چڑھے ہیں، ساری زندگی آپ ان کو صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آپ ان کی اخلاق کی گواہیاں دیتے رہے ہیں، اور اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچانا شروع کی ہے تو آپ نے انہی کو مجنون کہنا شروع کر دیا ہے، اور مجنون تو آپ خود ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک مصلحت تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا جو ہے ان کو نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو ایک حجت قائم ہو جاتی کہ بھئی انہوں نے کہیں سے جو ہے کاپی کیا یہ کلام اور کہہ دیا ہے کہ جی یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے، تو وہ کہیں سے کاپی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ قرآن جو اتارا جا رہا ہے، یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جو کفار تھے نا وہ بڑے حیران بھی ہوتے تھے کہ یہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، یہ کیسے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، اور کلام جو ہے وہ بڑا شاعرانہ بھی ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی، ان کا ایک شوق تھا عربوں کا شاعری کرنا، اور یہ جو شاعری تھی یعنی قرآن میں جو شعروں کی طرح بات کی گئی تھی شاعرانہ انداز میں، اب عربوں کو اپنی لینگویج کا ظاہرہ پتہ تھا، اور ان کو اندر سے اس بات کی ایک یعنی ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ یہ جو شاعرانہ یہ جو کلام ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ کلام ہے، دس از آؤٹ آف دس ورلڈ، یہ ویسا کلام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ اس طرح کی شاعری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر دوبارہ سے اس چیز کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک، رَآهُ اس نے دیکھا ہے اسے، کس کو؟ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کو، بالافقی آسمان کے کنارے پر، افق ہوتا ہے نا، افق جو ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، آسمان کا کنارہ، المبین کھلا، المبین ہوتا ہے واضح طور پر کھلا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور یہ بالکل سچ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں، دو مقامات پر دیکھا ہے جس کا جو ذکر ہے وہ سورہ نجم میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 بار دیکھا ہے، ایک بار دنیا میں اور ایک بار جب معراج پر تشریف لے گئے تھے وہاں پر، اور ویسے جب وحی لے کر آیا کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں آیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت ایک لمیٹڈ سی انفارمیشن ہے کہ وہ کس طرح دکھتے کیسے ہیں، اور ان کی جو ان کا ایک شخصیت ہے ان کی، کیا ورڈ میں بہرحال یوز کروں تو ان کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ایک لمیٹڈ سی انفارمیشن ہے، لیکن جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے قرآن و حدیث میں وہ بہت ہی پاورفل ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور روح الامین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک امانت دار فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا نبیوں تک، یعنی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تمام انبیاء
کو جو وحی پہنچانے کا کام تھا نا، وہ جبریل علیہ السلام ہی کرتے تھے. اور جبریل علیہ السلام کی جو ظاہری ان کی جو ایک اپیرنس ہے وہ یہ کہ ان کے 600 پر ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا تو پورے آسمان پر وہ چھائے ہوئے تھے، یعنی ان کے جو پر ہیں نا وہ انہوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا. 600 پر آپ امیجن کریں کہ پورا آسمان بھر جائے اس سے، تو وہ کتنے ہیوج ہوں گے، یعنی جسم ان کا کتنا ہیوج ہے. اور جیسے ظاہر ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، اور نہ صرف ایمان بلکہ ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار اور بہت معصوم مخلوق ہے، یہ گناہوں سے پاک مخلوق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بغیر کسی یعنی کسی بھی کیا اسے کہتے ہیں کہ حیل و حجت کے وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور فوراً اس کو کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ اچھا سوچیں گے نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں اٹھ کے، یا چلو قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یہ فوراً جیسے ہم نے سورہ نازعات میں بھی پڑھا تھا کہ یہ سبقت لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں. اور یہاں چونکہ جبریل علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن مزید دے دوں تھوڑی سی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا تو جو پہلا کلمہ انہوں نے ان کے منہ سے جو ادا ہوا تھا وہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس وجہ سے یہ فرشتوں کا کلام ہے، یعنی فرشتوں کی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے ڈیلی جو اذکار ہیں اس میں پڑھنا چاہیے. اور یہ جو ہیں جبریل علیہ السلام یہ اتنی قوت والے ہیں کہ جب قوم لوط کو عذاب دینا تھا نا تو انہوں نے اپنا صرف ایک پر اس بستی پر مارا تھا اور بستی جو ہے نا وہ الٹ گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ جو فرما برداری اور محبت ہے اس کا یہ عالم تھا کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا نا تو جب اس کو یہ فیل ہوا کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے خدا پر، میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا. تو جبریل علیہ السلام اس فرعون پر اتنا غصہ تھے، یعنی ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں یعنی وہ کیا ہے دخل اندازی کی ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں رب ہوں، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں. تو ان کو اتنا غصہ تھا اس کے اوپر کہ جب اس نے یہ بات کرنا شروع کی نا تو جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں جو ہے سمندر کی ریت ٹھونسنا شروع کر دی، جس کا منہ بند ہو جائے، یہ بول نہ سکے. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ہونے کی جو صفت ہے، جو رحمان ہونے کی صفت ہے، جو معاف کرنے کی صفت ہے، وہ جبریل علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کتنا غفور و رحیم ہے، کہ اگر ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جس کا غرور و تکبر جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر تھا، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو کہیں اللہ اس کو ہی معاف نہ کر دے، یعنی اتنا رحیم ہے. اور ان کے غصے کا یہ عالم تھا کہ نہیں، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے منہ میں جو ہے سمندر کی جو مٹی ہے وہ ٹھونسنا شروع کر دی. تو یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، یعنی وہ اس چیز پر قادر ہے کہ جتنے مرضی گناہ کیے جائیں، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. اور اس طرح سے ایک سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 97 ہے غالباً، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ جو قرآن ہے نا یہ اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اس نے یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے. یہ جو کفار مکہ تھے نا، یا جو یہود تھے، وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے بلکہ وہ جو جبریل علیہ السلام ہے نا ان کو بھی برا بھلا کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری نسلوں میں سے نبی آتے رہے ہیں، یہ فرشتہ تو ہماری نسلوں میں سے جو لوگ ہوتے تھے ان پر وحی لے کر آتا تھا، یہ غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے کیونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس فرشتے کی. اس نے جو ہے وہ ہماری نسلوں میں سے کسی کے اوپر وحی لے کر آنی تھی، لیکن نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آیات نازل کی کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس نے یہ قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے. تو جو اس کو برا بھلا کہے گا وہ اصل میں پھر برا بھلا کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو جو اس کا دشمن ہے وہ اصل میں پھر اللہ کا دشمن ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی ہے.
اور اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، مجھے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں یہاں پہ اس کا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ہمیں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر جبریل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں باقی تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اسے محبت کرو، اور پھر وہ سب فرشتے بھی جو ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بات جو ہے وہ چلتے چلتے زمین پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر زمین میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی محبت کا سمجھنے کے خواہش مند ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، متقی بن کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی اس سے پھر پوری کائنات کی محبت، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، خواہ مخواہ، یوں ہی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ جب اس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو پوری کائنات کی محبت مل جائے، نہ صرف انسانوں کی بلکہ فرشتوں کی بھی، پوری کائنات کے جو لوگ ہیں نا وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت ایک حدیث تھی جو میں سوچا کہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں۔ تو واپس چلتے ہیں اپنی اس آیت کی طرف اگلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ یہ مجنون نہیں ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں یہ مجنون نہیں ہے، اور انہوں نے فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بدونین، اور وہ وما اور نہیں ہوا وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے، علی الغیب غیب پر، بدونین بخیل نہیں ہے، یعنی بخیل ہوتا ہے کنجوس، یعنی کہ وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ کنجوسی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بات سیم ٹو سیم آپ تک پہنچانے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو غیب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے، یعنی جو جبریل علیہ السلام ہیں وہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ایسی جو ہے وہ ایک گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جو ہے وہ چھپا لیں، جیسے ہم نے سورہ عبس ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے یا تنبیہ کی ہے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، تو یہ اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بنایا ہوا ہوتا تو وہ اس کو اس سورہ مبارکہ کو اس میں ایڈ نہ کرتے۔ اسی طرح سے سورہ حاقہ ایک سورہ ہے بڑی خوبصورت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے کہہ کر ہمارے سے منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہ خود بات کر رہے ہوتے اور کہہ یہ دیتے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور ان کی شہرت کاٹ دیتے۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ کوئی جو بندہ ہے جو کتاب لکھ رہا ہے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کلام ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب جوں کا توں اسی کے اندر اس کے اندر ویسے ہی یعنی لوگوں کو تک جو ہے ویسے ہی پہنچا دی جاتی ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما اور نہ، ہوا وہ یعنی قرآن، بقولی قول ہے، شیطان الرجیم شیطان مردود کا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ساری ان تمام آیات میں، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک تو ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو کہ امانت دار ہے اور بڑی قوت والا ہے، اور وہاں عرش پر اللہ کے ہاں اس کی بڑی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور جو جن پر اتر رہا ہے یہ مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس فرشتے کو براہ راست دیکھا ہے، اور یہ جو باتیں فرشتہ ان کے پاس لے کر آتا ہے وہ تم سے چھپاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان کا لایا ہوا کلام ہے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پہلی بار قرآن سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے اور وہ تلاوت کر رہے تھے سورہ حاقہ کی ہی، ابھی جس کے بارے میں نے بات کی، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے نا وہ چھپ کر سننا شروع ہو گئے کہ میں سنوں تو صحیح کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیا اتنی ہائپ ہے، یہ ہے کیا، سنوں تو صحیح یہ کیا پڑھتا ہے۔
اور وہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی چھپے ہوئے تھے نا، تو اب اس کے مطابق دیکھیں ذرا کیسی آیات ہیں جو اس سے بالکل جو ہے نا میچ کر رہی تھی سچویشن سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپ کر پیچھے سن رہے ہیں، یہ اللہ کو تو لیکن پتا تھا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیات تلاوت کر رہے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھ سکتے ہو اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو کلام ہے یہ رسول کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ہے، وما اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا ہے. رسول کریم جیسے ابھی ہم نے پڑھا، رسول کریم یہاں پہ جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وما ہوا بقول شاعر. اچھا سورہ حاقہ جو ہے نا وہ بڑی شاعرانہ انداز میں ہے، تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا جب یہ سن رہے تھے نا آیات، تو جب یہ تلاوت سن رہے تھے تو سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو شاعرانہ انداز ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ جو ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بڑا ہی تھوڑا تم یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو. تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ ایک دم سے گھبرا گئے کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے، اس نے تو وہی بات کر دی ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق کے مائنڈ میں یہ چیز اگلی جو خیال آیا وہ یہ کہ یہ ضرور پھر کوئی کاہن ہے. کاہن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نجومی ہوتے ہیں نا، جو کہ فیوچر کا حال بتاتے ہیں، جو اس کو کہا جاتا ہے کاہن. تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ یہ کاہن ہے ضرور، اس نے میرے دل کی بات جو ہے نا اس کو پتہ چل گئی ہے. تو پھر اگلی آیت کیا پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، کہ تم بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو. تو حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ ایک دم سے گھبرا کر بھاگ گئے وہاں سے خوفزدہ ہو کے کہ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو میں سوچتا ہوں اور یہ بات وہ کر رہا ہے. تو پھر اوبیسلی پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ایک اگلا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول جس طرح کیا، بہرحال وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. آگے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ پھر کدھر کو، تذہبون تم چلے جا رہے ہو. یہ سمجھ لیں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ کا نا ایک کرکس ہے، ایک کنکلوژن ہے، ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ سمری ہے، پورا لب لباب جس کو کہتے ہیں. یہ آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ کا لب لباب ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، یعنی قیامت آنی ہے، یہ حق ہے کہ یہ آنی ہی ہے. اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیا، قرآن کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے. پھر بھی تم کدھر جا رہے ہو، یعنی جیسے سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا اور بدی کا راستہ بھی دکھا دیا، اب سوچ لو کیا چوز کرنا ہے، کدھر کو جانا ہے. تو ہم نے اب یہ ہمارا کیا کام ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ہم ہر لمحہ اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. ہم پسند کریں یا نہ کریں موت تو ہمیں آنی ہی ہے، اور قیامت کے بھی ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو پسند کریں یا نہ کریں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم کدھر کو جا رہے ہیں، اللہ کے قریب سے قریب تر ہم ہوتے جا رہے ہیں، قیامت سے قریب تر ہم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک ذکر ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، عالمین ہوتا ہے دونوں جہانوں کے لیے، کہ یہ تو یعنی قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. تمام جن و انس کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ نصیحت ہے. کل کو کسی کے پاس کوئی بہانہ، کوئی حجت نہیں ہوگی کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا. نہیں، بتا دیا ہے سب کچھ آپ کے پاس نبی بھیج دیے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی. اس کے بعد بھی اگر آپ نہ مانیں تو یہ آپ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا. لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس کے لیے جو شاء چاہے، منکم تم میں سے، من ہوتا ہے سے اور کم کا مطلب اگین وہی تم میں سے، ان یہ کہ یستقیم وہ سیدھا چلے. جیسے ہم صراط مستقیم پڑھتے ہیں نا، استقامت یا مستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. ان یستقیم یہ کہ وہ سیدھا چلے. لمن شاء منکم ان یستقیم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے.
یعنی یہ جو کلام ہے یہ نصیحت ہے تو ساری نوع انسانی کے لیے، جنو انس کے لیے، مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا جو خود ہدایت لینا چاہتا ہو۔ انسان کا جو حق طلب کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہی اس کو سیدھے رستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بھئی جو چیزیں ہمیں سوٹ کر رہی ہیں وہ تو ہم اپنا لیں، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کر رہی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلو آدھا آدھا، نہیں، ایسے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پھر ہدایت دیتا ہے ہماری نیتوں کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی انسان کا کفر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اپنی مرضی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے اپنے اندر خواہش پیدا ہوتی نا کہ میں نے خود کو بدلنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہمارے ارادوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب جیسے یہ مثال ہے نا، اب یہ تفسیر کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جو ہے یہاں پر تفسیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں بلایا کہ یہ لازمی آپ نے کلاس لینی ہے، نہ ہی میں نے آپ کو کوئی لالچ دیا ہے کہ جو اس کلاس میں بیٹھے گا اس کو میں جو ہے یہ اتنے پیسے دوں گی یا اس کو یہ کوئی انعام دیے جائیں گے۔ آپ کی اپنی خوشی ہے، آپ اپنی خوشی سے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ ہے نا قرآن کے ذریعے، آپ اس کی محبت چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ اس طرح کی ایک کلاس جو ہے وہ آپ کو مل گئی اور آپ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون واقعی تڑپ رکھتا ہے سیکھنے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، آپ اس کی طرف چل کر آتے ہیں نا وہ آپ کی طرف دوڑ کے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے، پہلا قدم آپ ہی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی رینڈملی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ میں نے اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو نہیں دینی، اس کو دینی ہے، اس کو نہیں دینی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں اس سے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، إِلَّا مگر، أَن يَشَاءَ یہ کہ چاہے، اللہ تعالیٰ، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ یعنی تم چاہو گے بھی نہیں مگر یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے، اس کی چاہت کے بغیر تم کوئی خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی شخص اگر نیک ہو یا بد ہو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، زبردستی کوئی نیک یا بد نہیں بن سکتا۔ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے علم و حکمت کے مطابق اس کے اہل ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی جو جتنی مرضی تم انکار کر لو، کچھ بھی کر لو، جب تک اللہ نہ چاہے تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن بحیثیت مسلمان جو ہمارا اس آیت سے جو سبق لینے کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چاہت میں اپنی چاہت شامل کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ پھر اگر ہم اس کی چاہت کے خلاف جائیں گے تو پھر ہم نہیں چاہ سکتے اگر اللہ بھی نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لیں، جب ہم اس کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھٹکا دے گا، وہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ تو اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا، یہ ارادہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت میں بھی ہماری چاہت شامل ہو جائے گی۔ اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ ایک جو پہلا حصہ ہے اس میں جو ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے اسلام کا، یعنی جو قیامت کا جو دن ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو پوری کائنات ہے اس میں زبردست چینجنگز آئیں گی۔ اس میں جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر اور جو جانور ہیں اور جو انسان ہیں سب میں جو ہے وہ رد و بدل طغیانی آئے گی، مطلب تبدیلی آ جائے گی۔ یعنی جو چیزیں ابھی ہمیں نارمل لگ رہی ہوتی ہیں یہ اس دن اب نارمل بیہیو کریں گی۔ اور جو دوسرا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی
سچائی کے بارے میں بات کی ہے، اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو ریسیو کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جو ہے اینڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی طرف جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اس کی طرف ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے راستے جو بتائے گئے ہیں ان رستوں پر ہم نے چلنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ انفطار۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔